हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा जो आज का नावल है अंगना फूल खिलेंगे, जिसके राइटर है राहत जबीन। किस्त नंबर 17। चलिए चलते हैं नावल की तरफ। सानिया बौखला कर पलटी। वो बंद दरवाजे के साथ टेक लगाए दोनों हाथ सीने पर बांधे महफूज निगाहों से उसे देख रहा था। एक फेरीरी सी सानिया के वजूद में दौड़ गई। जो गोली चला सकता है वो कुछ भी कर सकता है। क्या हुआ? तुम्हारे चेहरे पर हवाइयाँ क्यों उड़ने लगी? दरवाज़ा छोड़कर और 2 कदम आगे हुआ। सानिया ने बेख्तियार कदम पीछे हटाना चाही, मगर अना ने ऐसा करने नहीं दिया। उसे फ़र्क के सामने खुद को कमज़ोर साबित नहीं करना था। तुम्हें मुझे बताना चाहिए था कि घर में कोई नहीं है। मैं यहाँ तुम्हारी मनहूस शक्ल को देखने नहीं आई थी। वो तड़क कर बोली। अच्छा, मैं समझा मेरे आने की इत्तला सुनकर भागी आई हो। वो हंसा। पुरानी मोहब्बतें इतनी आसानी से पीछा नहीं छोड़ती। मुझे तुमसे कभी भी मोहब्बत नहीं थी। सानिया ने बेचैनी से इधर उधर देखा। अगर फ़र्क ने बदतमीज़ी करने की कोशिश की तो ज़रूर वो इसके सर में कुछ दे मारेगी। तब तक नहीं थी जब तक अबैद तुम्हारी ज़िंदगी में नहीं आया था। वो कुछ और पास आया। फ़र्क। सानिया ने तंबीही अंदाज में उंगली उठाई। फ़र्क ने उसके हाथ को पकड़कर नीचे कर दिया। बस करो, धोखा भी देती हो, बेइज्जती भी करती हो। अगर मैं इतना बेगैरत नहीं हूँ कि अपनी मामू ज़ात के साथ कुछ बदतमीज़ी करूं। उसके लहजे में सख्ती और आंखों में उदासी थी। धोखा तुमने दिया था, मैंने तो मोहब्बत ही की थी। मिठाई रखकर चली जाओ, घर में वाकई कोई नहीं है। वो कहकर रुका नहीं, अंदर चला गया था। सानिया की सांस बहाल हुई। इसने वहाँ से निकलने में एक लम्हा नहीं लगाया था। वो वापस कब आया? तुम्हें बताना तो चाहिए था। वो वापस आकर राबिया पर बरसी और पुप्पो पड़ोस में गई हुई थी। रात ही को आया था। राबिया को आवाज़ मध्यम थी। शायद वो कुछ लोगों में बैठी थी। दादी का दिल बाग बाग होने लगा। इनका लाडला नवासा वापस आया था। सामने आता तो गालियाँ देती, पीट डालती, अच्छी खासी बेइज्जती करके रोते हुए गले लगा लेती, मगर दिल मार गई। फ़र्क के मामले में जब साथ कर सानिया को लथाड़ने लगी। लूट लूट फिरने की बजाय घर जाओ, ससुराल को देखो, मियाँ की खबर लो। आजकल की लड़कियां भी अजीब हैं, ना कोई जिम्मेदारी का एहसास है, ना उफ उफ। सानिया का दिल चाहा कानों में उंगलियां ठूंस ले। हाजरा मसरूर से अपने बेड पर नीम दराज थी। इनका एक पाँव कुशन पर रखा था, दूसरी टांग मुसर्रत दबा रही थी, साथ साथ खामखा मुस्करा रही थी। अल्लाह का शुक्र है, अब मसला आसानी से हल हो गया। हाजरा ने सुकून का सांस लिया। आपने तो गिरने की एक्टिंग ही ऐसी खूब की कि आफान भैया के हाथों के तोते उड़ गए। मुसर्रत हंसी। ऐसी अफरा तफरी फैली कि आफान अपनी नाराज़ी भूल गया। मेहमानों के तेवर दिखाना भी। मुझे पता है इस जिन को कैसे काबू करना है। शोर न मचाती तो ये अड़ियल घोड़ा मेहमानों से मिलने आता। अब देखो कैसे सब ठीक हो गया। इनके लहजे में सुकून ही सुकून था। मेहमान भी मुतमईन होकर गए थे। आपसे प्यार करते हैं, तकलीफ़ में नहीं देख सकते। तकलीफ़ तो बहुत देता है, कोई बात नहीं मानता। पहले कितना हंसमुख हुआ करता था, अब तो अंगारे चबाता है। इनका लहजा अफसरदा हुआ था। जल्दी से मंगनी कर दें और शादी की तारीख रख दें। मुंह से फूल ही फूल झड़ेंगे। वो चहकी। तुम्हारा निकाह ना पढ़वा दूं? गुलो गुलजार हो जाओगी। अफान ने गलत वक्त पर एंट्री दी थी। वो सर पर पाँव रख कर भागी। मुलाजमों को इतना सर पर क्यों चढ़ाती हैं? वो नाराज सा कहता पाँव पर झुका। खामखा हमारे फैमिली मैटर्स डिस्कस करते हैं। तुम पास बैठ जाया करो, तुमसे कर लिया करूँगी। ला तो रही हैं अपनी पसंद की बहू, ये गिला भी दूर हो जाएगा। वो मुतमईन होकर पीछे हुआ। पाँव पर ज़्यादा सूजन नहीं थी। फिर माँ को देखकर कहने लगा, मंगनी का खड़ाक रहने दें, शादी की तारीख तय कर दें। इतनी जल्दी? उन्होंने बेख्तियार कहा, हालांकि जल्दी इन्हें खुद भी थी। अब देर किस लिए? रोज़ रोज़ का किस्सा एक बार ख़त्म हो। इसने भवें उचकाई। तुम्हारे बहन भाइयों को देखना होगा, कब आ सकते हैं? इनमें से कोई भी अगले साल तक फारिग नहीं। इसने इत्मीनान से दोनों हाथ पैंट की जेबों में डाले। आप ये काम चंद दिनों में निपटा लें। मैं मानी को ज़्यादा दिन इस घर से दूर नहीं रख सकता, और जाहिर है आप भी बार बार गिरने का ड्रामा नहीं कर सकेंगी। बेटा तो इन्हीं का था, कहकर चला गया। इन्हें गुस्सा के बजाय हंसी आ गई। कुछ भी था, वो ज़हनी तौर पर शादी के लिए तैयार था। ठीक ही तो कहता है, मुझे जल्दी करनी चाहिए, फिर किसी बात पर बिगड़ गया तो। सभी खुशबाश वापस आए थे। ख़ास तौर पर उसने अबैद को गौर से देखा। वो बिल्कुल मुतमईन और मसरूर था, वरना जब से सानिया की हरकत सामने आई थी वो एक लम्हे को भी मुस्कुराना सका। वो पानी रखकर मुड़ने लगी। तुम कहाँ जा रही हो? अबैद ने रोका। यहीं बैठकर सारी तफसील सुन लो, दरवाजे से कान लगाने की ज़रूरत नहीं है। मैं कब? इरम ने बौखलाकर माँ को देखा। ख्वामखा छेड़ रहा है, मेरी बेटी की ऐसी आदतें नहीं हैं। आसिया ने प्यार से कहते हुए इरम को पास बैठा लिया। मैं हमेशा से इरम के लिए ऐसे ही घर की चाह रखता था। तौफीक साहब ने प्यार से इरम के सर पर हाथ रखा। मुझे यकीन है इरम वहाँ खुश रहेगी। मुझे भी आफान बहुत अच्छा लगा। माँ के लिए कितना परेशान हो रहा था, अबैद ने कहा। ऐसी छोटी छोटी बातों पर इरम को सारी तफसील मिलती रही।
گھر کیسا ہے، معاملات کیا ہیں، عفان نے کیا کیا باتیں کیں۔ کیئرنگ تو ہے۔ ایرم کو چڑیا والا واقعہ یاد آ گیا۔ ایرم بھائی مٹھائی کھا لو، کھولو منہ تو میٹھا کرواؤ۔ جب ثانیہ نے گھر میں قدم رکھا تو وہاں محفل جمی تھی، چائے کے ساتھ مٹھائی کا دور چل رہا تھا۔ عبید ایرم کو چھیڑ رہا تھا، وہ بھی ترکی بہ ترکی جواب دے رہی تھی، السلام علیکم۔ وہ جو زندگی میں مٹھاس بن کر آئی تھی، اس کی آواز پر عبید کا حلق تک کڑوا ہو گیا۔ مٹھائی زہر بن گئی۔ آسیہ نے منہ پھیر لیا۔ جواب صرف توفیق صاحب نے سنجیدگی اور دھیمے لہجے میں دیا، کیا ہو گیا؟ سب لوگ چپ کیوں ہو گئے؟ پہلے تو خوب محفل جمی تھی۔ جواب اب بھی کہیں سے نہ آیا تھا۔ میرا آنا اتنا برا لگا ہے تو واپس چلی جاتی ہوں۔ ان کا یوں چپ سادھ لینا اسے از حد برا لگا۔ نہیں آؤ، اس خوشی میں تمہیں بھی شامل ہونا چاہیے، عبید نے کہا۔ کس خوشی میں؟ ایرم کی بات طے ہو گئی ہے۔ ایرم کی بات؟ ثانیہ ہکا بکا رہ گئی۔ دونوں میں رشتہ بھی مل گیا، بات بھی طے ہو گئی۔ کمال ہے، کیا آسمان سے رشتہ ٹپکا تھا؟ اور دیکھیں یہاں اکلوتی بہو کو خبر بھی نہیں۔ یہ اوقات ہے میری عبید، تم بھی؟ اس نے شاکی نظروں سے عبید کو دیکھا۔ اور تم کیوں خالی ہاتھ چلی آئی؟ ہمیں لگا مٹھائی لے کر آؤ گی۔ آسیہ نے ٹھنڈے لہجے میں طنز کیا۔ کس بات کی مٹھائی؟ ثانیہ سٹپٹائی۔ وسیم کی منگنی کی؟ جواب عبید نے دے دیا تھا۔ ثانیہ نے بکلا کر ایرم کو دیکھا۔ ایسی کوئی بات نہیں، نتاشا بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ ایرم نے اپنا موبائل اس کے سامنے کیا۔ ثانیہ کے قدموں تلے سے سبین نکل گئی۔ عبید میری بات سنو۔ وہ بھاگتی ہوئی عبید کے پیچھے آئی۔ اس وقت اگر اسے فکر تھی تو عبید کی، میں تمہاری شکل دیکھنا نہیں چاہتا ثانیہ، میری نظروں سے دور ہو جاؤ۔ وہ حلق کے بل چلایا۔ ثانیہ ڈر کر دروازے میں ہی رک گئی۔ اتنی گھٹیا اور نیچ حرکت! میری بہن چلاتی رہی کہ یہ تمہاری سازش ہے، تم نے نتاشا کو یہاں بلایا، تم نے ایسی سچویشن کریٹ کی کہ وہ پاگل ہو رہا تھا۔ عبید میری بات سنو، ایسا کچھ نہیں ہے، میں تمہارے مزید جھوٹ نہیں سنوں گا ثانیہ۔ عبید میں جانا نہیں چاہتی تھی مگر وہ تیزی سے قریب آئی اور سرت سے پیچھے ہٹا۔ تمہیں جہاں جانا ہے جاؤ، جو کرنا ہے کرو، خدا کے لیے میری نظروں سے دور ہو جاؤ ورنہ میں کچھ کر بیٹھوں گا۔ مجھے وضاحت کا موقع تو دو۔ میں عبید نے اس کا بازو پکڑا اور باہر کی طرف دھکیل دیا۔ وہ تیزی سے پلٹی مگر وہ دروازہ بند کر چکا تھا۔ حواس باختہ ثانیہ کی سوچنے سمجھنے کی ساری صلاحیتیں جیسے مفلوج ہو کر رہ گئی تھیں۔ آن واحد میں سب کچھ بدل گیا۔ اس نے سر اٹھا کر اپنے کمرے کے بند دروازے کو دیکھا۔ عبید کے الفاظ یاد آئے تو تکلیف و اذیت سے نچلا لب چبا ڈالا۔ پورے گھر پر خاموشی کا راج تھا، سب اپنے اپنے کمروں میں بند اور وہ یہاں لاؤنج میں بیٹھی بے وقوفوں کی طرح بند دروازے تک رہی تھی۔ ایک لمحے کو دل چاہا یہاں لاؤنج میں رات گزارنے کی بجائے میکے چلی جائے، مگر غیر محسوس سا احساس تھا جو روک رہا تھا۔ ابھی تو صرف کمرہ بدری ہے، کہیں زندگی سے بے دخل کر دیا تو۔ دل ڈوب سا گیا۔ اس نے بے چینی سے نتاشا کا نمبر ملایا، مگر انہیں اتنی جلدی خبر کیسے مل گئی؟ تمہارے پیچھے جاسوس چھوڑے رکھے تھے کیا؟ اس کے لہجے میں بیزاری اور ناگواری تھی۔ تم سوچ بھی نہیں سکتی میری کیا سچویشن ہو گئی ہے۔ عبید نے مجھے کمرے سے نکال دیا۔ یہ تو بہت برا ہوا۔ نتاشا کے الفاظ اور لہجے کا آپس میں کوئی تال میل نہ تھا۔ لیکن یہ ممکن کیسے ہے؟ موبائل تو سارا وقت تمہارے پاس تھا۔ یہی سوچ سوچ کر ثانیہ کا دماغ پھٹ رہا تھا۔ کہیں وسیم نے تو ایرم کو جیلس کرنے کے لیے؟ نتاشا نے دہنستہ جملہ ادھورا چھوڑ دیا تو ثانیہ بری طرح چونکی۔ یہ ممکن تھا، بلکہ یہی ممکن تھا۔ اپنے انتقام میں وسیم نے یہ بھی پرواہ نہ کی کہ اس کی بہن کا گھر خراب ہوگا۔ مجھے وسیم سے یہ امید نہیں تھی۔ ثانیہ نے غم و غصے سے مٹھی بھینچ لی۔ نتاشا نے اسے تسلی دلاسا دے کر کال کاٹ دی۔ پھر اسے ہنسی آ گئی۔ اچھا ہے، اب دونوں بہن بھائی آپس میں ہی لڑتے رہیں گے۔ بھلا چند منٹ کے لیے ثانیہ کا موبائل غائب کرنا کیا مشکل تھا؟ مجھے یہی سب کرنا ہوتا تو اس طرح چپ چپ آ کر منگنی کرتا۔ وسیم تو سنتے ہی بگڑ گیا۔ پورا 1 گھنٹہ نتاشا کے ساتھ میٹھی میٹھی باتیں کر کے وہ سہانے خواب لیے سونے کی تیاری میں تھا، جب ثانیہ کی کال آ گئی۔ اس کا الزام؟ وسیم کا تو دماغ ہی الٹ گیا۔ جذبات میں انسان کچھ بھی کر لیتا ہے، ایرم کو جیلس کرنے کے لیے، بدلہ لینے کے لیے، اور اس سب کے لیے میں تمہارا گھر خراب کروں گا۔ تمہارا دماغ ٹھیک ہے؟ آپ کو اندازہ بھی ہے مجھ پر کیا گزر رہی ہے؟ ثانیہ کوئی بات سمجھنے کو تیار ہی نہ تھی۔ سارا غصہ وسیم پر نکل گیا۔ اب تمہارے پاگل دماغ کے ساتھ کون متھا لگائے؟ ہاں، اب ہم پاگل ہو گئے۔ وہ جو مل گئی ہے نتاشا، تمہارا کچھ نہیں ہو سکتا۔ پہلے جذباتی ہو کر خود تصویریں ایرم کو بھجوا دی، اب الزام ہم پر لگا رہی ہو، بے وقوف لڑکی۔ وسیم نے غصے سے کال ہی کاٹ دی۔ ابھی تو منگنی ہی ہوئی ہے کہ آنکھیں ماتھے پر رکھ لی ہیں، سارا قصور ہی میرا ہے۔ ایک چڑیل سے جان چھڑا کر دوسری کو گلے لگا لیا۔ پھرتے رہتے اسی طرح 4-5 سال تو اچھا تھا۔ اس نے غصے سے موبائل بند کیا اور صوفے پر لیٹ گئی۔ اس نے سوچنا تھا، کچھ ایسا کرنا تھا سچویشن پلٹ جائے۔ اسے جلد از جلد سب ٹھیک کرنا تھا۔ رات اپنے جو بند پر تھی، ہوا رات کی رانی کی خوشبو چرائے بوجھل سی تھی۔ ایک وہ تھا منڈیر پر سر جھکائے بیٹھا، اس کے کندھے سے ذرا دائنی طرف ادھورا چاند، دونوں میں بلا کی مماثلت تھی۔ اور ایرم نے مگ اس کے پاس رکھا اور اپنا مگ ہاتھ میں لے کر منڈیر سے ٹیک لگا لی۔ دونوں
ایک دوسرے کی طرف دیکھ نہیں پا رہے تھے۔ وہ شرمندہ تھا اور ایرم کو بھائی کی شرمندگی اچھی نہیں لگ رہی تھی۔ جانتی تھی میرے بھائی کو نیند نہیں آ رہی ہوگی۔ ایرم نے مگ اٹھا کر عبید کے نتنوں سے ٹکرایا۔ جانتی ہو محبت میں ہار کیا ہوتی ہے؟ ایرم خاموش رہی۔ محبت کی ہوتی ہے تبھی کچھ بتا پاتی۔ فصیل جہاں پر محبت کے موسم اترے ہی کہاں تھے۔ وسیم کا آنا اور جانا بس ہوا کا جھونکا تھا۔ آیا اور ذرا سا چھو کر گزر بھی گیا۔ جب ہمیں لگتا ہے جس کے لیے ہم ساری دنیا چھوڑنے کو تیار ہو گئے تھے وہ تو اس قابل ہی نہیں تھا، عبید نے خود ہی جواب دیا۔ لیکن اس میں قصور ہمارا ہی تو ہے، ہم اسے اپنی ذات کے آئینے میں ویسا ہی دیکھتے ہیں جیسا ہم دیکھنا چاہتے ہیں، ایرم نے نرمی سے جواب دیا۔ یہی تو بتاتی تھی کہ ثانیہ ویسی نہیں ہے جیسی وہ سمجھتا ہے، اور آپ کے پیچھے بھاگنے والوں کے ہاتھ ایسے ہی مایوسی آتی ہے تو سزا کیا ہو؟ عبید کے لہجے میں تلخی در آئی۔ بہت گہری چوٹ تھی، اسے تو رونا چاہیے تھا۔ چھوڑو، دونوں انسان ہی تو ہیں، غلطیاں تو کریں گے۔ ایرم نے کافی کے تلخ گھونٹ کے ساتھ بہت سی تلخ باتیں اپنے اندر انڈیل لیں۔ تمہیں دکھ نہیں ہوا؟ عبید محو حیرت تھا۔ بہن کا دل بڑا تھا تو ظرف سمندر نکلا۔ نہیں، میں تو پہلے سے جانتی تھی، ایرم نے سادگی سے کہا۔ عبید نے ندامت سے چاندنی سے اجلے من والی بہن کو دیکھا۔ آئی ایم سوری۔ کوئی بات نہیں، تمہیں حقیقت پتہ چل گئی، میرے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اب مزید دھوکہ مت کھانا۔ وہ ہنسی۔ اس رات دونوں بہن بھائی نے مل کر ڈھیروں باتیں کی، نہ جانے کتنے دنوں کے بعد انہوں نے ایک دوسرے کے سامنے اندر کا حال رکھا تھا۔ وہ مجھے بہت اچھا لگا ہے۔ عبید نے اچانک ہی موضوع بدل دیا۔ کون؟ ایرم نے بے خیالی سے پوچھا۔ عفان، مجھے یقین ہے وہ تمہیں بہت خوش رکھے گا۔ مجھے تمہارے یقین پر یقین رکھنا چاہیے، ایرم نے سنجیدگی سے پوچھا، مگر عبید کو ہنسی آ گئی۔ ماضی کے تجربے کو دیکھ کر تو نہیں، لیکن مجھے تمہارے یقین پر یقین ہے عبید۔ ایرم نے اس کے بازو پر ہاتھ رکھا۔ کیونکہ تم نے اسے ایک بھائی کی نظر سے دیکھا ہے۔ عبید نے بے اختیار اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر تھپ تھپایا۔ انتظار کرتے کرتے رات بوڑھی ہونے لگی اور کروٹ تھکن زدہ جو وجود بیزار ہو گیا تھا وہ اٹھ کر بیٹھ گئی۔ دروازے کے دوسری طرف کوئی آہٹ، کوئی آواز نہ تھی۔ عبید آج کمرے میں نہ تھا۔ ثانیہ بے چین ہو کر باہر نکل آئی، پھر ٹھٹک کر رکی۔ وہ لاؤنج میں صوفے پر سو رہا تھا، یعنی وہ اتنا ناراض تھا کہ کمرے میں آنا بھی گوارا نہیں کیا۔ صدمے سے ثانیہ کی آنکھیں بھیگ گئیں۔ زندگی میں ہر بات برداشت ہو سکتی ہے مگر عبید سے دوری نہیں۔ اس کے ہاتھ نے عبید کے بالوں کو چھونا چاہا۔ اسی لمحے داہنی طرف کا دروازہ کھول کر ایرم باہر آئی۔ اس کے ہاتھ میں پانی کی خالی بوتل تھی۔ ثانیہ کا ہاتھ رکا اور ایرم کے قدم، دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا، پھر ایرم تیزی سے کچن میں چلی۔ ثانیہ شرمندگی سے وہیں کھڑی لب چلتی رہی، یہاں تک کہ ایرم پانی کی بوتل لے کر بغیر اس کی طرف دیکھے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اسے ان میاں بیوی کے کسی معاملے میں دخل نہیں دینا تھا۔ جیسے ہی دروازہ بند ہوا، ثانیہ نے عبید کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ وہ ہڑبڑا کر جاگا۔ ثانیہ کو دیکھ کر اس کا مزاج برہم ہوا۔ کیا تکلیف ہے؟ یہاں سو رہے تھے؟ اس نے اپنی تکلیف بتائی۔ اس کا یہی مطلب تھا کہ میں تمہاری شکل دیکھنا نہیں چاہتا؟ عبید کا لہجہ صفاق اور جتاتا ہوا تھا۔ پلیز میری بات سن لو، وضاحت کا کوئی موقع؟ مجھے کوئی وضاحت؟ عبید کی آواز بلند ہوئی۔ ثانیہ نے گھبرا کر اس کے لبوں پر ہاتھ رکھ دیا۔ سب کے سامنے بے عزتی سہی نہ جاتی۔ آنسو پلکوں کی باڑ توڑ کر بہنے کو تیار تھے۔ اس نے لب کاٹے۔ عبید نے شرربار نگاہوں سے اسے دیکھا، ہاتھ جھٹکا اور میرے کمرے میں چلا گیا۔ ثانیہ نے گہری سانس کھینچی۔ یہی بہت تھا، اس کی بات سننے پر آمادہ تھا۔ وہ دل کڑکڑا کر لفظوں کو ترتیب دیتی اس کے پیچھے چلی آئی۔ وہ کمرے کے درمیان میں کھڑا تھا۔ ثانیہ نے اس کے بازو پر ہاتھ رکھا۔ وہ تیور آ کر پلٹا۔ کیا بات کرو گی؟ جو کچھ تم نے کیا ہے گھر والوں کے سامنے نظریں اٹھا کر بات کرنے کے قابل نہیں چھوڑا۔ تم نہیں جانتی تھی جس لڑکی کے ساتھ تم گیم کھیل رہی تھی وہ میری بہن ہے، اور وسیم میرا بھائی ہے۔ میں مجبور ہو گئی تھی۔ وہ رو پڑی۔ مجبور ہوتی تو یوں چھپ چھپا کر منگنی میں نہ جاتی، مجھ سے شیئر کرتی۔ عبید نے دانت پیسے۔ کیا سوچتے ہوں گے سب لوگ یہ؟ اس نے دونوں ہاتھ اٹھا کر اس کی طرف اشارہ کیا۔ یہ ہے وہ لڑکی جس کی خاطر میں نے ان کی نافرمانی کی۔ خدا کی قسم یہ سب نہیں چاہتی تھی۔ ثانیہ نے بے اختیار اس کے ہاتھ تھام لیے۔ لیکن میں مجبور ہو گئی تھی۔ وسیم میرا اکلوتا بھائی ہے۔ عبید یاد کرو۔ ایرم بھی تو تمہاری دفعہ ایسے ہی مجبور ہوئی تھی، حالانکہ وہ نہیں جانتی تھی کہ ہمارا رشتہ ہو۔ میں بھی نہیں چاہتی تھی، لیکن کب وسیم اور نتاشا کا آپس میں رابطہ ہوا، دونوں ایک دوسرے کے قریب آئے، پتہ ہی نہیں چلا۔ مان لیا تم مجبور ہو گئی تھی۔ عبید نے اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ لیکن ایرم کو تصویریں بھیجنے کی کیا مجبوری تھی؟ صرف اسے تکلیف پہنچانے کے لیے؟ خدا کی قسم وہ میں نے نہیں کیا۔ کتنے جھوٹ بولو گی ثانیہ؟ ہمیں وسیم کی منگنی پر کوئی اعتراض نہیں، وہ کسی سے بھی کرے۔ میری بہن اسے اپنی زندگی سے نکال چکی ہے۔ دکھ اور تکلیف، شرمندگی اور اذیت تمہاری حرکتوں نے پہنچائی ہے، اس لیے بہتر ہے کہ ہمارے سامنے نہ آؤ، ورنہ مجھ سے کوئی غلط حرکت ہو جائے گی۔ عبید نے اسے بے دردی سے سامنے سے ہٹایا۔ وہ جانا چاہتا تھا۔ ثانیہ پھر سامنے آ گئی۔ نہیں، تمہیں جانے نہیں دوں گی۔ وہ باہر جا کر لاؤنج میں سوئے۔ سب گھر والے تماشا دیکھے۔ اتنی بے عزتی سے پہلے
وہ مر نہ جائے مگر مرنا اختیار میں کہاں ہے۔ اسے اندازہ عبید کے الفاظ سن کر ہوا۔ وہ برف سی ہو گئی۔ سارے احساسات قرب و اذیت میں ڈل گئے۔ تمہاری موجودگی مجھے تکلیف دیتی ہے ثانیہ، کیونکہ مجھے ابھی تک یقین نہیں آ رہا میں نے جس لڑکی سے محبت کی وہ تم ہو۔ اس نے سارے کھڑے ہو کر ثانیہ کو سر تاپا دیکھا اور تعصب سے سر ہلایا۔ یہ جو میرے سامنے کھڑی ہے یہ تو کوئی مکار اور سازشی عورت ہے، میری ثانیہ نہیں ہے۔ وہ گویا اسے سنگسار کر کے جا چکا تھا۔ مرد جتنا بھی محبت کرنے والا ہو، جب دھوکہ کھاتا ہے تو اتنا ہی شفاق ہو جاتا ہے۔ وہ اچھی طرح جانتا ہے عورت کو کہاں اور کس مقام پر مارنا ہے۔ وہ اسے 2 تھپڑ لگا دیتا تب بھی اسے اتنی اذیت نہ ہوتی جتنی ان کے الفاظ نے پہنچائی تھی۔ برف کا مجسمہ کرب و اذیت کی آنچ پر قطرہ قطرہ پگھلنے لگا۔ اسے اپنے کیے کا بھگتان بھگتنا ہی تھا۔ آگ لگائی تھی تو پگھلنا بھی تو خود ہی تھا۔ تمہاری قسمت، ساری مصیبتیں ہم پر ہی نازل ہونی ہیں۔ نادرا نے سر لپیٹ لیا۔ ثانیہ آئی تھی مضطرب اور حد درجہ پریشان۔ کرتوت ہی ایسے ہیں، دادی بڑبڑائی۔ گھونٹ بھرنے کو پانی کا گلاس اٹھایا تو خالی پڑا تھا۔ ثانیہ سے کہا تو انسنی کر گئی۔ اسے اپنا ہوش نہ تھا۔ دادی کی کیا سنتی؟ عبید کے رویے نے اسے پریشان کر دیا تھا۔ ثانیہ کو کوئی بھی وضاحت اس کے لیے قابل قبول نہ تھی۔ ماں بیٹی خود کو بڑا ہی عقل مند سمجھتی ہیں، بھلا ایسی باتیں چھپتی ہیں؟ اوپر سے ایسی بے وقوفی غلطی کر کے معافی مانگنے کی بجائے یہاں ماں کے پاس بھاگ گئی، جیسے ماں بڑے عقل والے مشورے دیتی ہے۔ کوئی ضرورت نہیں معافیاں مانگنے کی، ان کی بیٹی نے خود انکار کیا۔ ہماری مرضی، جہاں اس کی شادی کریں۔ مسئلہ عبید کا ہے امی، وہ روحان سی ہو کر بولی۔ رابعہ کی کہی بہت سی باتیں دل و دماغ پر دستک دے رہی تھی، جنہیں وہ اب بھی جھٹک رہی تھی۔ مرد تو ایسے ہی ہوتے ہیں۔ دادی نے بے نیازی سے گلاس اپنے گھٹنے پر بجایا۔ 1 منٹ میں آنکھیں ماتھے پر رکھ لیتے ہیں۔ یہ بات مجھ سے زیادہ کون جانتا ہے؟ نادرا نے ساری عمر ماتھے پر آنکھوں والا شوہر ہی بھگتا تھا۔ اب میں کیا کروں امی؟ اپنی دادی سے پوچھ لیا، آج کل ان کی بیٹری چارج ہے۔ نادرا غصے سے کہہ کر اٹھ گئی۔ دادی کی موجودگی میں کوئی بات کرنا ہی فضول تھا اور دادی نے اس کی اچھی طرح برین واشنگ کر دی تھی۔ فرق واپس آ گیا تھا۔ وہ یہاں رکتی تو عبید کے ماں بہن کو موقع مل جاتا مزید اس کے خلاف کرنے کا۔ ظاہر ہے وہ بھی تو غصے میں سے بری ہوں گی۔ جب غلطی اپنی ہو تو مسلحت سے کام لینا چاہیے۔ مان ہی نہیں سکتی۔ دادی نے سر ہاتھ ہلایا۔ اور کون میرے ساتھ دشمنی کر سکتا ہے؟ اب مجھے کیا پتا کہ تم ماں بیٹی کس کس کو چونا لگا رکھا ہے۔ اب زیادہ باتیں نہ بنا، یہ پانی کا گلاس بھر کے واپس چلی جا۔ کچھ دن گزریں گے، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اللہ کرم کرے کسی اچھی جگہ بات طے ہو جائے تو ان کا دھیان ہی ہٹ جائے گا۔ اس کی بات طے ہو گئی ہے، ثانیہ نے افسوس سے بتایا۔ ہیں؟ کس کے ساتھ؟ کون ہے وہ نصیب والا؟ دادی ایک دم پرجوش ہوئی۔ مجھے کیا پتا، مجھے کون سا ساتھ لے کر گئے تھے؟ سب کچھ چپ چپا کر بالا ہی بالا کر لیا، جیسے میں کوئی اڑنگا ڈال دوں گی۔ اس کے زخم پھر سے تازہ ہو گئے۔ تمہارا کیا پتا؟ دادی نے تنت جواب دیا۔ ثانیہ غصے سے اٹھ کر چلی گئی۔ پانی تو دے جاتی۔ دادی نے بے بسی سے خالی گلاس کو دیکھا۔ وہ آفس جانے کے لیے تیار ہو رہا تھا۔ اپنی چیزیں اٹھاتے رکھتے اس نے ایک بار بھی ثانیہ کو آواز نہیں دی تھی۔ وہ بے وقوفوں کی طرح منہ اٹھائے ادھر ادھر آتا جاتا دیکھ رہی تھی۔ وہ آئینے کے سامنے جا کر کھڑا ہوا، برش اٹھا کر بال بنانے لگا۔ ثانیہ کا عکس آئینے میں منعکس ہو رہا تھا۔ وہ دونوں ہاتھ گود میں رکھے اس کو دیکھ رہی تھی۔ تم اس وقت یہاں کیا کر رہی ہو؟ عبید نے ناگواری سے دریافت کیا۔ میں تو ہمیشہ اس وقت یہی ہوتی ہوں۔ ہنی مون پیریڈ ختم ہو گیا ہے ثانیہ بیگم۔ مہمان نہیں، اس گھر کا حصہ ہو۔ کچن میں جا کر امی کا ہاتھ بٹاؤ۔ یہاں رہنا ہے تو ذمہ داری بھی اٹھانا ہوگی۔ ویسے بھی عبید نے برش رکھ کر اپنے جائزہ لیا اور اس کی طرف پلٹا۔ خالی دماغ شیطان کا گھر ہوتا ہے۔ ہائے، یہ لہجہ، یہ انداز اجنبی تھا، بہت اجنبی۔ ثانیہ کی سماعتیں اس اجنبی انسان کے اجنبی لہجے سے آشنا تھی۔ اب میکے مت بھاگ جانا، میں رہ کر سب کا ہاتھ بٹاؤ۔ وہ جانے لگا تو ثانیہ نے بدقت کہا، آئی ایم سوری۔ عبید نے تعجب سے بھنویں اچکائی۔ ثانیہ کا سر جھکا تھا اور وہ معافی مانگ رہی تھی۔ عبید چند قدم اٹھا کر قریب آیا۔ اس کے مخصوص کلون کی مہک نے ثانیہ کو اپنے حصار میں لے لیا۔ ثانیہ اس کی پیش قدمی کی منتظر تھی۔ دل سے معافی چاہتی ہو تو خود کو ثابت کرنا ہوگا۔ تلخ سرگوشی، عبید تم سے محبت کرتا ہے مگر عبید کی محبت اندھی نہیں ہے۔ وہ کھڑی رہ گئی۔ کمرے میں محض عبید کے کلون کی مہک تھی۔ اس کی تلخ سرگوشی، منزل دور تھی۔ معافی کے لیے شرائط رکھ دی گئی تھیں۔ ثانیہ، وہ اپنا ناشتہ لے کر کمرے میں جانے والی تھی جب آسیہ نے اسے پکارا۔ وہ لاؤنج میں اپنا موبائل لے کر بیٹھی تھی۔ آج کتنے دنوں کے بعد آسیہ نے اسے آواز دی تھی، ورنہ وہ اسے دیکھ کر ہی منہ پھیر لیتی تھی۔ جی؟ ناشتے کے بعد کمرے میں بند نہ ہو جانا، آج کام والی چھٹی پر ہے، کپڑے بھی دھلنے ہیں۔ دوپہر کے کھانے پر عبید کی پھوپھو بھی آ رہی ہیں۔ وہ بات مکمل کرتے ہوئے کھڑی ہوئی۔ ثانیہ ہنکوں کی طرح ان کا منہ دیکھ رہی تھی۔ انہیں اپنی بات کی وضاحت کرنا پڑی۔ ثانیہ جھنجھلا کر مڑی تو
ارم لاؤنج کے پردے ٹھیک کر رہی تھی۔ یہ سارے کام میں کروں گی؟ نہیں، مل جل کر کریں گے، امی نے ہیلپ کروانے کا کہا ہے، اس نے لاپرواہی سے کہا۔ ویسے بھی سب جانتے ہیں یہ سارے کام تمہارے بس کا روک نہیں۔ ارم ہنسی تو ثانیہ کو تاؤ آ گیا۔ بہت خوش ہو مجھے اور عبید کو اس طرح دیکھ کر، لیکن یہ زیادہ دن نہیں چلے گا، وقتی غصہ ہے، مجھ سے زیادہ دن دور نہیں رہ سکیں گا، اس لیے اس کے کان بھرنا بند کر دو۔ تم نے اس سچویشن سے بہت فائدہ اٹھا لیا، تمہیں اندازہ ہی نہیں ہے اس سچویشن میں کیا کیا کر سکتی تھی۔ اس نے ایک ایک لفظ الگ الگ ادا کیا، لیکن میں نے ایسا کچھ نہیں کیا، میں ارم ہوں، ثانیہ نہیں۔ اگر وسیم اور نتاشا کی آپس میں انڈرسٹینڈنگ ہو گئی تھی تو میں کیا کر سکتی تھی ارم؟ بس وہ نہ کرتی جو تم نے کیا۔ ارم نے تعصب سے سر ہلایا۔ خیر اب ان باتوں کا کوئی فائدہ نہیں، ناشتہ کر کے آ جاؤ تاکہ کام سمیٹ سکیں۔ اب بحث در بحث کا کوئی کیا فائدہ، اس لیے بات سمیٹ دی۔ ایک بات تو بتاؤ، ثانیہ نے بے اختیار کہا تو وہ رک گئی۔ اگر تمہیں یقین تھا کہ نتاشا کو میں نے یہاں بلایا ہے، ساتھ ہی فوراً وضاحت بھی کی جو کہ میں نے نہیں بلایا تھا۔ ارم کے لبوں میں ہلکی سی مسکراہٹ آئی۔ وہ اب بھی انکاری تھی جبکہ اس کا جھوٹ ثابت ہو چکا تھا۔ پھر تم نے معافی کیوں مانگی؟ امی کہتی ہیں جب بھی کوئی بات سمجھانا ہوتی تو وہ دونوں ہاتھ اٹھا کر مدھم اور نرم لہجے میں بولتی تھی۔ ثانیہ کو یاد آیا یہی انداز عبید کا بھی کبھی کبھار ہو جاتا تھا۔ رشتے بچانے کے لیے اگر اپنا حق چھوڑنا پڑے تو چھوڑ دو، یہ تو کمزوری ہوئی، لوگ تو اس سے فائدہ اٹھائیں گے۔ ثانیہ نے بے اختیار کہا۔ کبھی کبھار لوگوں کو فائدہ دے دینا چاہیے سویٹی، لیکن تم نے دیکھا اللہ نے میری سچائی کو ثابت کر دیا۔ کیونکہ نیت نیک ہو تو اللہ ساتھ دیتا ہے، انسان کی بری نیت اس کے اپنے ہی گلے پڑ جاتی ہے۔ انہیں میٹھی میٹھی باتوں سے عبید کو قابو میں کیا ہوا تھا؟ ثانیہ نے تلخی سے پوچھا تو ارم مسکرا دی۔ اسے زندگی گزارنے کا سلیقہ کہتے ہیں، کہو تو تمہیں بھی سکھا دوں۔ ثانیہ چڑ کر مڑ گئی۔ ثانیہ تاؤ کھاتی کمرے میں آئی اور ٹرے بیڈ پر پٹ گئی۔ ناشتہ ٹھنڈا ہو گیا تھا اور بدمزہ بھی لگ رہا تھا، بہت ہواؤں میں اڑ رہی ہے۔ رشتہ جو ہو گیا ہے ہونا ہو، بیٹھے بٹھائے کون سا شہزادہ مل گیا ہوگا؟ پکڑ دھکڑ جو بھی ہاتھ لگا رشتہ کر دیا، صرف ہمیں نیچا دکھانے کے لیے؟ ہو نہ ہو عجیب شب و روز کا سلسلہ تھا۔ ثانیہ کو لگتا گھر میں اس کی حیثیت زیرو ہو گئی ہے، وہ شہزادی سے نوکرانی بن کے رہ گئی ہے۔ حالانکہ سب مل جل کر ہی کام کرتے ہیں، مگر وہ عیش و آرام خواب ہو گیا۔ وہ سارا غصہ ملازمہ پر ہی نکالتی۔ ملازمہ آسیہ سے شکایتیں لگاتے لگاتے ایک دن کام ہی چھوڑ گئی۔ اب نئی ملازمہ کے آنے تک صفائی کا کام بھی سر پر آ پڑا۔ عبید کا انداز لیے دیے تھا، آفس سے آ کر ماں باپ کے پاس بیٹھا رہتا، پھر کھانا کھا کر تسلی سے سو جاتا۔ بس کرو، گھر کا ماحول خراب ہو رہا ہے، اب اسے معاف کر دو۔ توفیق صاحب نے عبید کو سمجھایا۔ آپ نے معاف کر دیا؟ عبید نے سنجیدگی سے پوچھا۔ ہاں، کوئی کچھ بھی کر لے، لیکن ہماری ارم کی نصیب پر تالا نہیں لگا سکتا، کیونکہ ہماری ارم کا نصیب جو ہے وہ روشن ہے۔ انشاءاللہ، لیکن اسے تھوڑا احساس تو ہونے دے کہ اس نے غلط کیا ہے۔ عبید کو بھی اندازہ تھا کہ وہ کس بستر پر کروٹیں بدلتی ثانیہ اسے بھی نظر آتی تھیں۔ زیادتی نہ کر جانا، انہوں نے تاکید کی۔ وہ سر ہلا کر اٹھ گیا۔ نہ بال بنائے نہ لباس بدلا، ہوا کی شرارت، گلابی پھول بکھرے مرجھا رہے تھے، وہ بھی انہی کا حصہ لگ رہی تھیں۔ عبید اس کے قریب رکا۔ ثانیہ نے چونک کر گردن اٹھائی۔ اس طرح کیوں بیٹھی ہو؟ جس طرح تم پر بہت ظلم ہو رہا ہے۔ اس کا لہجہ زہر میں بھجا نہیں تھا، اتنا سادہ بھی نہیں تھا جو کہتا تھا کہ ثانیہ تمہیں دیکھے بغیر میری صبح نہیں ہوتی، وہ اب بھی مجھے دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتا۔ اس سے بڑھ کر ظلم کیا ہوگا، وہ کر لائے۔ یہ ظلم تم نے خود اپنی ذات پر کیا ہے ثانیہ، ہم میں سے کوئی کسی کا قصور نہیں۔ دعا کرو کہ میرا دل تمہاری طرف سے صاف ہو جائے۔ وہ خاموشی سے اس کی پشت دیکھتی رہی، یہاں تک کہ وہ بیرونی دروازہ عبور کر گیا۔ دعا کروں، وہ زیر لب بڑبڑائی، پھر کھڑی ہو کر پلٹی۔ عقب میں ایک آرائشی آئینہ تھا اور آئینے میں ایک مرجھائی ہوئی بے کشش سی لڑکی تھی۔ اس نے ایک بار پھر دعا سے زیادہ کوشش پر اعتبار کر لیا تھا۔ پور خود کو سجائے سرتاپا شعلہ جوالا بنی جو اسے جلسانے زیر کرنے کو تیار تھی۔ روشنی اور تاریکی کا حسین امتزاج، نیم خوابیدہ ماحول، محبت نثار ہونے کو تیار تھی۔ عبید ٹھٹک کر رکا تو ثانیہ مسکرائی۔ آج دیکھتی ہوں مجھ سے کیسے نظریں چراتے ہو۔ وہ گویا پانی پر چلتی اس کے قریب آئی۔ کہیں جانا ہے؟ صرف تم تک آنا ہے۔ اس نے پاس آ کر دونوں ہاتھ اس کے سینے پر رکھے اور خود سپردگی کے عالم میں ان پر سر ٹکا دیا۔ اس کے بالوں سے خوشبو آ رہی تھی، اس کی حالت پر حدت تھی، مگر عبید کے دل کی دھڑکن معمول پر تھی۔
اگر دل خوبصورت اور سوچے پاکیزہ نہ ہو تو حسن بے معنی ہے۔ عبید نے دل میں اعتراف کیا، وجود کا جادو بار بار نہیں چلتا، اس سے آگے میاں بیوی کا رشتہ اعتبار، احسار اور وفا پر استوار ہوتا ہے۔ غربت کے ان لمحوں میں سب منوا لوں گی۔ ثانیہ کا ذہن ایک ہی نقطہ پر اٹکا تھا، غربت کے لمحے، وجود کی کشش، لمس کا جادو۔ وہ کیسے اسے نظر انداز کر سکتا تھا؟ اس نے بے حد حیرت سے تکیہ درست کرتے عبید کو دیکھا، وہ نثار ہونے کو تیار تھی، اب کیا قدموں میں بیٹھ جائے۔ اس نے بے حد بفر کر اس کا بازو کھینچا، نہیں برداشت تو ایک ہی بار گولی مار دو یا زندگی سے بے دخل کر دو۔ عبید بے تاثر سا اسے دیکھے گیا۔ مجھے اتنا بے وقت مت کرو عبید، اس نے دانت پیسے۔ تمہیں مجھ سے وابستہ رشتوں کا احترام کرنا چاہیے تھا ثانیہ، تمہیں اتنی سنگ دلی نہیں دکھانی چاہیے تھی۔ وہ تصویریں میں نے نہیں بھیجیں، وہ دبی دبی آواز میں چلائی۔ اگر تم اپنی شادی رکوانے کے لیے اپنی اور میری تصویریں بھیج سکتی ہو تو اس بات کی پرواہ کیے بغیر کہ سارا خاندان جمع ہے تو تم یہ بھی کر سکتی ہو۔ وہ گونگ سی اسے دیکھی گئی، پھر بمشکل بول پائی، میں نے وہ سب تمہاری محبت میں کیا تھا اور یہ سب تم نے ارم کی نفرت میں کیا ہے۔ وہ آہستہ سے کہہ کر نیم دراز ہو گیا۔ حسن کا مجسمہ پتھرا کر رہ گیا۔ عبید نے جیسے اسے دو کوڑی کا کر دیا تھا۔ وہ بے چین تھی، اس کے سائے دعوے ہتھیار دھرے کے دھرے رہ گئے۔ محبت تو اندھی ہوتی ہے پھر، عبید تو اتنا صاف دکھائی کیوں دینے لگا؟ یہ سب تم نے ارم کی نفرت میں کیا؟ وہ آہستہ سے کہہ کر نیم دراز ہو گیا۔ حسن کا مجسمہ پتھرا کر رہ گیا۔ عبید نے جیسے اسے دو کوڑی کا کر دیا تھا۔ وہ بے چین تھی، اس کے سائے دعوے ہر ہتھیار دھرا کا دھرا رہ گیا۔ محبت تو اندھی ہوتی ہے پھر، عبید تو اتنا صاف دکھائی کیوں دینے لگا؟ اب اس کا اتنا غصہ تو بنتا ہی ہے۔ رابعہ غالباً اس کے زخموں پر نمک چھڑکنے ہی آئی تھی۔ کوئی وسیم سے کیوں نہیں پوچھتا؟ ثانیہ نے بے چینی سے اپنے گھٹنے پر ہاتھ مارا۔ دماغ چل گیا ہے اس لڑکی کا، سارا وقت یہ مواں موبائل جوں بنا تم سے چمٹا رہا۔ تم نے کس لمحے وسیم کو دیا تھا؟ دادی چمک کر بولی، کسی نے تو یہ حرکت کی ہے، تم نے کسی کو اپنا موبائل دیا تھا؟ رابعہ کے کہنے پر اس نے پہلی بار اپنے دماغ کو ریوائنڈ کیا۔ فنکشن میں کیا کیا ہوا؟ وہ کہاں بیٹھی؟ کس سے بات کی؟ ثانیہ اپنا موبائل دینا؟ میرا کریڈٹ ختم ہے، مجھے ایک فرینڈ کا پتہ کرنا ہے جو نتاشا۔ وہ بیٹھے سے کھڑی ہو گئی، نتاشا نے لیا تھا میرا موبائل؟ اس کا دماغ چل گیا ہے، اب اس کے پیچھے نہ پڑ جانا، نادرا نے فوراً ٹوکا۔ وہی ہے۔ ثانیہ نے تیزی سے موبائل اٹھا کر نمبر ملایا، سب کے روکنے، ہاں نہ ہاں کرنے کے باوجود جو منہ میں آیا نتاشا کو سنا دیا۔ نتاشا نے بے حد سکون سے ساری بات سنی، ذرا سی انگلی حرکت میں آئی اور کال ریکارڈنگ پر چلی گئی۔ تم پاگل ہو گئی ہو؟ رابعہ نے موبائل اس کے ہاتھ سے چھین لیا۔ ہاں ہو گئی ہوں، اور گھر بھی چھوڑ آئی ہوں، کوئی مجھے واپس جانے کا نہ کہے۔ وہ غصے میں کلستی کمرے میں جا گھسی۔ اسے ہوا کیا ہے؟ دادی انگشت بدنیدا تھی، میں تو پہلے ہی کہتی تھی اس طرح مت کریں، تصویروں کا تو بہانہ بن گیا ہے۔ عبید کو جب بھی پتہ چلتا ہے یہی سب ہونا تھا، ہماری رشتہ داری ہے، نتاشا کے ساتھ منگنی کرنی بھی تھی تو پہلے عبید کے گھر والوں کا اعتماد میں لے لیا جاتا، مگر یہاں میری سنتا کون ہے؟ رابعہ کو غصہ آ گیا، اب گھر چھوڑ آئی؟ دادی نے تاثر سے سر ہلایا۔ اچھا کیا، اب کیا وہاں بیٹھی بے عزتی کرواتی رہتی؟ نادرا نے بیزاری سے ہاتھ ہلایا۔ بس آپ شے دیتی رہیں امی، اب بھی جتنا کچھ نتاشا کو سنا دیا ہے اس نے سب وسیم کو بتا دینا ہے۔ نتاشا کو بتانے کی کیا ضرورت تھی؟ اس نے بس ریکارڈنگز وسیم کو بھیجی تھیں۔ رات کانٹوں کا بستر تھی، کروٹ لیر و لیر کر دیتی، سوچوں کا ازدحام تھا جو اسے رگیدر کر رہا تھا۔ اس کے سارے فلسفے، سارے یقین، دعوے، گمان سب دھرے کے دھرے رہ گئے۔ وہ عام سا مرد نکلا، عام سا شوہر۔ محبوب تو وہ ہوتا ہے جس کا غلط بھی ٹھیک لگے، کبھی پڑھا تھا اور یقین بھی کر لیا، تو کیا اب وہ محبوب نہ رہی تھی، بس بیوی ہو کر رہ گئی؟ کچی عمر میں دیکھے اور ڈائریوں میں لکھے خوابوں کی تعبیر یہ تھی، لوگ سچے تھے، کتابیں جھوٹی تھیں۔ محبت رات کے پہلے پہر دیکھا، کچی نیند کا خواب تھی، آنکھیں کھل گئیں، تعبیر سامنے آئی، پاگل رشتے میں محبت پہلی سیڑھی ہے اور وہ بے وقوفوں کی طرح اس پر اٹک گئی تھی۔ دل و دماغ میں بھونچال برپا تھا، رشتے کو مضبوط کرنے کے لیے باقی سیڑھیاں چڑھنی پڑتی ہیں، تب رشتہ اپنے معراج کو پہنچتا ہے۔ وہ دونوں ہاتھ آسمان کی طرف اٹھائے، محو مناجات تھی، چاندنی اس کے وجود کو جھلسانے لگی، اس سے پہلے کہ وہ موم بن کر پگھل جاتی کسی نے جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ کیا ہوا؟ وہ ہڑبڑا کر جاگی، باہر آ کر دیکھو، نادرا نے دانت کچکچائے، وہ آیا بیٹھا ہے۔ عبید؟ وہ ایک دم اٹھ بیٹھی، وسیم آیا ہے۔ نادرا نے اس کے ماتھے کا ٹوکا دیا تاکہ وہ ہوش میں آ جائے، جلدی آؤ۔ نادرا تیر کی طرح باہر نکل گئی، ثانیہ نے بس بال سمیٹے، چپل پہنی اور باہر آ گئی۔ دادی کے پاس بیٹھا وسیم آگ بگولا ہو رہا تھا، شبیر احمد اپنی بڑی ہوئی شیف میں انگلیاں چلا رہے تھے۔ ابا اس کو سمجھا دیں، اس نے آج کے بعد نتاشا سے الٹی سیدھی باتیں کی تو مجھ سے برا کوئی نہ ہوگا۔ وہ اس کو دیکھتے ہی بھپر کر بولا، اس نے کان بھر بھی دیے؟ دوپٹے کو اپنے گرد لپیٹتے ثانیہ نے تنزیہ کہا، تبھی تو صبح صبح بھاگا آیا ہے۔ نادرا نے لقمہ دیا، کیوں نہ بھاگوں، وہ بیچاری، لفظ بیچاری پر ثانیہ نے بھویں اچکا کر ماں کو دیکھا۔
ابھی تک ہماری خاطر پوری فیملی کی باتیں سن رہی ہے کہ لڑکے والوں نے منگنی اپنے گھر کیوں نہ کی۔ اس بہانے اس کے رشتہ دار ہمارا گھر بار دیکھنا چاہتے تھے، کیا کیا بہانے کر کے اس نے روکا، اور اب یہ اس پر الزام لگا رہی ہے۔ کس قدر بیگانہ لہجہ تھا، جیسے وہ وسیم کی کچھ لگتی ہی نہ ہو، سب کچھ نتاشا ہی نتاشا تھی، کوئی بیچاری نہیں ہے۔ ثانیہ غم غصے سے چلائی، چلاک ہے، اس سب میں وہ بھی شامل تھی۔ میں بتا رہی ہوں ابھی اس منگنی کو ختم کر دیں، بہت پچھتائیں گے۔ وہ لڑکی شٹ اپ، وہ تو اچھل کر کھڑا ہو گیا، اپنا گھر تو بستا نہیں ہے، ہر دوسرے دن ناراض ہو کر یہاں بیٹھی ہوئی ہو اور چاہتی ہو کہ میرے بسنے سے پہلے ہی اجڑ جائے۔ ہائے، ساری دنیا اکٹھی دشمن پر اتر آئی تھی۔ وہ بہن تھی، بتا رہی تھی کہ نتاشا نے یہ سب کیا ہے۔ وہ بھائی تھا، اسے یقین کرنا چاہیے تھا، وہ نہیں کر رہا تھا، الٹا اسے الزام دے رہا تھا۔ ابا دیکھ رہے ہیں، اس نے مدد کے لیے باپ کو پکارا، دادی کو دیکھا، وہ سچ بول رہی تھی، مگر کوئی اس کا یقین نہیں کر رہا تھا۔ خوب سن رہا ہوں، تم عورتوں کا تو دماغ ہی الٹا ہے، جو منہ میں آتا ہے بولے جاتی ہو۔ شبیر نے تیوری چڑھائی، اور تمہاری کسی بات پر مجھے کبھی اعتبار ہی نہیں ہوا۔ لو جی، بات ہی ختم۔ باپ نے بھی آنکھیں ماتھے پر رکھ لیں۔ دادی انجان بنی اپنے دوپٹے کے دھاگے نوچتی رہی، اور ماں؟ ثانیہ نے امید سے دیکھا۔ نادرا بیٹے کے مقابلے میں اس کا ساتھ کیوں دیتی؟ ایک دو جملے کے بعد ہی چپ سادھ لی۔ وقت کا دھارا الٹا چل رہا تھا، اس مشکل وقت پہ اسے نہ جانے کیوں ارم یاد آ گئی۔ کم بخت کی بددعا لگ گئی ہے۔ کردار بدلے تھے، سچویشن تو وہی تھی۔ میں کوئی کانوں کا کچا یا بے وقوف نہیں ہوں جو تمہاری باتوں میں آ جاؤں گا۔ یہ ڈرامے اپنے سسرال میں جا کر کرنا۔ وسیم کھڑا ہوا، جو ابھی اس کمرے میں آئی نہیں، اس کے خلاف محاذ کھول رکھا ہے۔ تمہیں اس کو گالیاں دینے کا کیا حق تھا؟ میں نے اسے کوئی گالی نہیں دی، وہ جھوٹ بول رہی ہے۔ ثانیہ نے دہائی دی تو وسیم نے موبائل نکال کر ریکارڈنگ چلا دی۔ غصے میں کیا پتہ چلتا ہے کہ کیا کچھ بول گئے۔ سوچ رہی تھی کہ یہ کچھ زیادہ ہو گیا تھا، ثبوت خود بول رہا تھا، اب وہ کیا بولتی؟ شبیر غصے سے کھڑے ہوئے، ابھی اور اسی وقت نکلو۔ کیا کر رہے ہیں؟ بیٹی کو گھر سے کون نکالتا ہے؟ نادرا ہڑبڑا کر بولی، میں نکال رہا ہوں۔ اس فسادن لڑکی کا میرے گھر میں کوئی ٹھکانہ نہیں، اور اس سے کہیں اپنے گھر رہا کرے، ہمارے گھر آ کر فساد کرنے کی ضرورت نہیں۔ ہمت ہے عبید کی جو اس کو برداشت کر رہا ہے۔ باپ بیٹے گھر سے نکل گئے۔ میری بیٹیوں کے نصیب ہی ایسے ہیں، سسرال سے ناراض ہو کر آئی تو باپ بھائی گھر میں برداشت کرنے کو تیار نہیں۔ نادرا رونے بیٹھ گئی۔ ثانیہ کے سائیں سائیں کرتے دماغ پر ان کی آواز ہتھوڑے کی طرح برس رہی تھی۔ یہ اس کے لیے دوسرا جھٹکا تھا۔ جائیں وہاں جہاں برداشت کر رہے ہیں، کسی نے گھر سے تو نہیں نکالا، خود ہی آئی ہے۔ دادی نے گردن گھما کر ثانیہ کو دیکھا، میری بچی، گرے ہیرو کا کیا جاتا ہے، پھر سے چن لو، جھولی بھر لو، جا کر میاں کو منا لے، اب یہاں کوئی تمہیں گوارا نہیں کرے گا، معافی مانگ لو۔ معافی؟ اس کے دماغ کو جھٹکا سا لگا۔ اس نے سوچا تھا کہ اسے روایتی زندگی نہیں جینی، زندگی اسے ساری روایتیں سکھانے پر تل گئی تھی۔ ثانیہ خاموشی سے گھر واپس آ گئی اور گھر کے معمول میں یوں شامل ہوئی گویا ہمیشہ سے اس کا حصہ ہو۔ آسیہ اس سے بہت کم باتیں کرتی، ایرم بھی لیے دیے رہتی۔ توفیق صاحب آتے جاتے احوال دریافت کر لیتے۔ عبید کا وہی معمول تھا، صبح آفس، شام میں ماں باپ کے ساتھ، اور رات کو کمرے میں آ کر سو جاتا۔ بس اتنا ہو کہ اب وہ ثانیہ کو آواز دے کر کام کہہ دیتا تھا، چائے بنا دو، کھانا لگا دو، میری شرٹ کہاں ہے۔ ثانیہ نے بھی عبید کا ہر کام اپنے ذمہ لے لیا تھا، آفس کی تیاری، ناشتہ، کھانا، پھر ملازمہ کے ساتھ صاف ستھرائی۔ ایرم سے اسے مصروف دیکھتی تو دخل دینے کی بجائے کسی اور کام میں لگ جاتی۔ سجنا سنورنا، نئے کپڑے پہننا، وہ سب بھول گئی تھی۔ الماری میں اس کے سارے کپڑے استری شدہ موجود تھے۔ عبید نے مڑ کر دیکھا، ثانیہ بیڈ شیٹ بدل رہی تھی۔ ڈریسنگ ٹیبل پر عبید کی ساری چیزیں موجود تھیں۔ ثانیہ دوسری بیڈ شیٹ نکالنے کے لیے الماری کی طرف آئی۔ عبید نے اپنے کپڑے نکال لیے مگر جگہ نہیں چھوڑی۔ مجھے بیڈ شیٹ نکالنی ہے، ثانیہ کو ٹوکنا پڑا۔ خیریت تو ہے؟ کچھ دنوں سے تمہارے معاملات بدلے سے ہیں۔ عبید نے اسے غور سے دیکھا۔ دھلا دھلایا چہرہ، بالوں کی سادہ سی چوٹی ہلکی پھلکی جولری تک غائب تھی۔ ثانیہ نے سنجیدہ نظروں سے اسے دیکھا۔ میرے شوہر پر نہ روب اثر کرتا ہے، نہ معافی، نہ آنسو۔ سوچا خدمت کر کے دیکھ لوں۔ اچھی بات ہے، حلیہ بھی درست کر لو، وہ کہہ کر جگہ چھوڑ گیا۔ کس لیے؟ ثانیہ پلٹی۔ میرا شوہر مجھے اس گھر میں مہارانی نہیں نوکرانی کی طرح دیکھنا چاہتا ہے، تو ایسے ہی صحیح، میں نے تو مہارانی ہی بنا کر رکھا تھا۔ ثانیہ، عبید کا لہجہ اداس تھا، اب کیا ساری زندگی مجھے میری غلطی کی سزا ہی دیتے رہو گے؟ وہ رو پڑی۔ عبید کو تکلیف ہوئی، اس نے کپڑے بیڈ پر ڈال دیے، پاس آ کر ثانیہ کے ہاتھ اٹھائے، نرمی سے آنسو صاف کیے، پھر بازو سے تھام کر بیڈ کے کنارے بٹھا دیا۔ وقت آ گیا ہے، ہم بیٹھ کر اپنی ترجیحات تیار کر لیں۔ ضرورت نہیں ہے، مجھے معلوم ہو گیا ہے، تمہاری پہلی ترجیح تمہارے گھر والے ہیں۔
ثانیہ نے ہاتھ کی پشت سے گال صاف کیا۔ وہ اس کے بے حد قریب بیٹھا اس کو دیکھ رہا تھا۔ کوئی پہلی اور دوسری ترجیح نہیں ہوتا، میرے لیے تم بھی ہو اہم ہو اور وہ بھی، لیکن تمہیں سمجھنا ہوگا میں صرف تمہارا شوہر نہیں ہوں، بھائی ہوں، بیٹا ہوں۔ یہ لوگ مجھے بھی اتنے ہی پیارے ہیں جتنے تمہارے گھر والے تمہیں ہیں۔ میں نے وہ تصویریں نہیں بھیجی تھی، نتاشا نے بھیجی تھیں۔ عبید ایک لمحے کو خاموش ہوا۔ تمہیں مجھے اعتماد میں لینا چاہیے تھا، یہی غلطی ہوئی۔ ثانیہ کے لہجے میں ندامت تھی۔ مجھے لگا ارم کو دیکھا ہوگا، بس اسی لیے۔ ایک بات کلیئر کر لو، ارم وسیم سے محبت نہیں کرتی تھی، اور ویسے بھی اس کا رشتہ اتنے اچھے گھر اور اتنے اچھے انسان کے ساتھ ہوا ہے کہ اسے مڑ کر دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں۔ مجھے کیا پتا، مجھے تو کسی نے اس کے قابل سمجھا ہی نہیں۔ وہ سو کر رہی تھی۔ عبید نے سائڈ ٹیبل پر پڑے ٹیشو باکس سے ٹیشو نکال کر اسے دیا۔ اس قابل بننا پڑتا ہے ثانیہ، کچھ بھی پلیٹ میں رکھ کر نہیں ملتا۔ میں کوشش کروں گی، پہلے رونا تو بند کرو، بہت بری شکل ہو رہی ہے۔ وہ تو تمہیں میں ویسے ہی بری لگتی ہوں، تبھی تو دور دور رہتے ہو۔ بس دور نہ ہوتا تو تمہیں اپنی غلطی کا احساس کیسے ہوتا؟ عبید نے بازو پھیلا کر اسے قریب کیا۔ مار ڈالتی ہو، میری کمزوری ہاتھ لگ گئی ہے نا؟ ثانیہ نے شاکی نظروں سے عبید کو دیکھا۔ یہ شکایت تو اسے اپنے آپ سے بھی تھی۔ ثانیہ کو عبید کی کمزوری بننا تھا۔ عبید نہ جانے کب حاوی ہوتا چلا گیا۔ میں کچھ بھی کر لوں، اس گھر میں کبھی میری اہمیت نہیں ہو سکتی۔ ثانیہ کی شکایتوں کا دفتر کھل گیا۔ تم کچھ کرو تو صحیح۔ عبید کا لہجہ بدلا۔ کیا کروں؟ وہ کچھ خوبصورت بات سننا چاہتی تھی۔ ابھی تو ناشتہ بنا دو، آفس سے لیٹ ہو گیا ہوں اور جلدی آنا ہے۔ بنا دیتی ہوں۔ وہ اٹھنا نہیں چاہتی تھی مگر اٹھنا پڑا۔ کتنے دنوں کے بعد تو عبید نے اس سے بات کی تھی۔ عبید بھی کپڑے اٹھا کر کھڑا ہو گیا، اسے شاور لینا تھا۔ شام کو ارم کے سسرال والے شادی کی تاریخ لینے آ رہے ہیں۔ امی سے پوچھ لینا کیا انتظام کرنا ہے۔ عبید کا لہجہ سرسری تھا، مگر اگلا مرحلہ یہی تھا کہ ساس بہو کے تعلقات نارمل ہو جائیں۔ ابھی بھی نہیں بتانا تھا۔ وہ دل میں کلستی کچن میں آ گئی جہاں آسیہ توفیق صاحب کا ناشتہ بنا رہی تھی۔ ثانیہ کا دل نہیں چاہ رہا تھا کہ ان سے بات کرے، مگر پوچھنا پڑا۔ مہمانوں نے کتنے بجے آنا ہے آنٹی؟ آسیہ کا دل چاہا صاف صاف کہہ دے، مگر میری بیٹی کے سسرال والوں اور اس کی خوشیوں سے دور رہو، مگر وضع داری آڑے آ گئی، تبھی تفصیل سے بتانے لگی۔ لیکن اس کے بعد ثانیہ نے انہیں مایوس نہیں کیا تھا، وہ مسلسل ان کے ساتھ کچن میں لگی رہی تھی۔ ارم نے ملازمہ کے ساتھ مل کر گھر سیٹ کر لیا۔ کیا پہن رہی ہو؟ ارم وارڈروب کھولے کپڑوں کا جائزہ لے رہی تھی۔ مہمانوں کے آنے میں کچھ ہی دیر تھی۔ آسیہ نے کہا وہ تیار ہو جائے کہ ثانیہ چلی آئی۔ کچھ بھی پہن لوں گی۔ انہوں نے کون سا؟ لاؤ میں مدد کرواؤں؟ وہ پاس آ کر بولی تو ارم ایک طرف ہو گئی۔ تم نے اسے دیکھا ہے؟ تصویر دیکھی ہے؟ بات نہیں ہوئی؟ ثانیہ مسکرائی۔ نہیں۔ ارم ایک سوٹ نکال کر دیکھنے لگی، اس کا اندر محتاط سا تھا۔ دل تو چاہتا ہوگا، ضرورت نہیں محسوس ہوئی۔ ارم نے خود ہی ایک سوٹ نکال لیا۔ ویسے یہ سب کچھ جلدی نہیں ہو رہا؟ آنا فانا رشتہ آنا، بات طے ہونا، اور اب تاریخ کچھ دیکھ بھال تو کرنی چاہیے تھی۔ اجنبی لوگ ہیں، ابو نے بات طے کی ہے تو کچھ سوچ کر ہی کی ہوگی۔ میں تیار ہو جاؤں؟ ہاں میں انتظام دیکھ لوں۔ ثانیہ چلی گئی تو ارم نے گہری سانس لی۔ وہ اب ثانیہ کی موجودگی میں کمفرٹیبل محسوس نہیں کرتی تھی۔ مہمانوں کو دیکھ کر ایک لمحے کو ثانیہ کی آنکھیں ہی کھل گئیں۔ ہاجرہ بیگم پورے طمطراق اور رکھ رکھاؤ کے ساتھ آئی تھی، ساتھ میں چند قریبی عزیز تھے۔ پھل، مٹھائی، میوہ جات کے ساتھ ارم کے لیے خوبصورت اور قیمتی تحائف بھی تھے۔ ثانیہ کو مایوسی ہوئی، اسے تو لگا کہ بس جلد بازی میں کوئی مناسب سا رشتہ دیکھ لیا ہوگا، مگر یہاں ہر چیز ہی بول رہی تھی۔ کیا پتہ لڑکا کیسا ہو؟ اسے پورا یقین تھا یقیناً لڑکے میں کوئی کمی ہوگی۔ اس کے خیالوں کے درمیان ہی 2 ماہ بعد کی تاریخ دے دی گئی۔ فرق تو وہاں آ نہ سکتا تھا۔ دادی خود ہی ملنے چلی آئی، کمزور ہاتھوں سے پیٹ ڈالا۔ وہ بھی ہنستے ہنستے مار کھاتا رہا، پھر کان پکڑ کر معافی مانگنے لگا۔ رابعہ نے دادی کو واپس نہ جانے دیا، اصرار کر کے روک لیا۔ سر میں تیل کی مالش کی، نہلایا دھلایا، گڑیا سی بنا کر پلنگ پر بٹھا لیا۔ فرق کو نوکری مل گئی تھی۔ واپس آ کر دادی کے پاس لیٹا چہلے کرتا رہا۔ گھر سے دور رہ کر گھر والوں کی قدر ہو گئی تھی۔ آصفہ پوتوں میں مگن، کبھی کبھار دورہ پڑتا تو رابعہ کے لتے لے لیتی۔ رابعہ کو ہنس کر ٹالنا آتا تھا۔ سہیل اب بھی فرق سے کھینچا رہتا تھا۔ فرق نے نانی سے شکایت کی، بھائی نے بھی ابھی تک مجھے معاف نہیں کیا۔ تو کیا تمہارا منہ ماتھا چومے؟ دادی نے تنگ کر کہا۔ گھر آنے کی اجازت دے دی، اور کیا چاہیے؟ وہ تم نے جو کیا تھا، کوئی اور بھائی ہوتا تو میں کیا کرتا؟ ثانیہ نے دماغ خراب کر دیا تھا۔ فرق شرمندہ ہو کر کان کھجانے لگا۔ دماغ تو اس کا اب بھی خراب ہے، ڈرامے ہی ختم نہیں ہوتے، جب دیکھو ناراض ہو کر آئی ہوتی ہے، دادی نے بیزاری سے بتایا۔ اچھا؟ فرق کے کان کھڑے ہوئے اور دادی کی چھٹی حس نے الارم بجایا تو خشمگی نگاہوں سے گھورنے لگی۔ تمہیں کیا؟ اپنی نوکری پر توجہ دے، میں تیرے لیے کوئی دلہن ڈھونڈے۔ مجھے شادی نہیں کرنی، لڑکیوں پر اعتبار نہیں رہا، شادی کے نام پر زخم ہرے ہونے لگتے ہیں، ساری ایک جیسی تھوڑی ہوتی ہیں۔ انہوں نے پچھاڑا۔ اپنی رابعہ جیسی ہیرا لڑکی ڈھونڈوں گی۔ تبھی رابعہ سبزیوں کا سوپ بنا کر لے آئی۔ عقب میں آصفہ دونوں بچوں کو دائیں بائیں لٹکائے آ گئی۔ فرق نے لپک کر دونوں کو ان سے لے لیا۔ ان کی جان تھی بھتیجوں میں۔ اماں ذرا دیکھنا ان کے ماتھے کیسے گول سے ہو رہے ہیں، اور سر کتنا لمبا ہے۔ آصفہ کے اپنے بکھیڑے تھے، ان کا بس نہ چلتا، دونوں بچوں کو پھر سے گھڑ لی۔
اس کی تو ناک بھی پھینی ہے۔ دادی نے بغور جائزہ لے کر نیا انکشاف کیا۔ لگتا ہے کروٹ کے بل سلاتی ہو۔ رابعہ کا منہ بے چارہ سا ہو گیا۔ آج اسے سارا دن یہی لیکچر سننا تھا۔ فرق کہکا دباتا پھینی ناک والے کو چومنے لگا۔ اماں میں نے سنا ہے وسیم کی تنخواہ بڑھ گئی ہے۔ رابعہ کے کمرے سے نکلتے ہی آسماں نے پوچھا۔ ہاں تو تمہیں کیا، اللہ اس کے نصیب میں کرے، تمہارے تو اپنے دونوں کما رہے ہیں۔ دادی نے آنکھیں ماتھے پر رکھ لیں۔ یہاں تو 2 دن رہنا تھا، واپس تو وہیں جانا تھا، میں نے تو ویسے ہی پوچھ لیا۔ آصفہ خسیانی سی ہو گئی۔ شادی کی تیاریاں زور و شور سے شروع ہو گئی تھی۔ ہر روز بازار کے چکر لگتے۔ جہیز کے لیے تو حاجرہ نے صاف منع کر دیا تھا۔ جو کچھ گھر میں ہے سب ایرم نے ہی تو برتنا ہے، اور گھر میں اللہ کا دیا سب کچھ ہی ہے۔ پھر بھی کپڑا لتا زیور دونوں ایرم اور آسیہ بازار نکل جاتی اور پیچھے وہ رہ جاتی، جلتی کلستی۔ ہٹ کی ایسی پکی تھی کہ اس کے دن کے بعد میکے میں جھانک تک کر نہیں دیکھا تھا۔ نادرہ ہی 1 دوبارہ چکر لگا لیتی تھی۔ عبید اچانک ہی چلا آیا۔ وہ برآمدے میں بیٹھی پھولوں پر منڈلاتی شہد کی مکھیوں کو دیکھ رہی تھی، بیزاری چہرے سے نمایاں تھی۔ تم اس وقت خیریت، طبیعت تو ٹھیک ہے؟ وہ اسے اچانک اور بے وقت گھر میں دیکھ کر حیران ہوئی۔ بس یوں ہی مجھے لگا جیسے کوئی مجھے فارغ بیٹھا مجھے یاد کر رہا ہے۔ میں اب تمہیں یاد نہیں کرتی، ثانیہ نے ناک چڑھائی۔ ہاں تو تم مجھے حفظ کر چکی ہو۔ عبید نے چند پھول توڑ کر اس کی طرف اچھالے۔ ایک پھول بالوں میں اٹک گیا، دوسرے گود میں آ گرے۔ رہنے دو، اب ایسی حرکتیں اچھی نہیں لگتی۔ ثانیہ نے ہاتھ مار کر پھول نیچے گرا دیے۔ مانا کہ گرمی شروع ہو گئی ہے، اتنے انگارے کیوں چبا رہی ہو؟ عبید نے اس کے بالوں میں اٹکا پھول نکالا۔ چھوڑو، کھانا کھاؤ گے؟ لیکن باہر۔ ثانیہ نے کچھ حیران ہو کر عبید کو دیکھا، پھر سر جھٹک کر بولی۔ گھر میں بنا ہے، وہ رات کو کھا لیں گے، اب جلدی سے ریڈی ہو جاؤ، تمہیں شاپنگ بھی کروانی ہے۔ عبید نے اسے بازو سے پکڑ کر کھڑا کر دیا۔ رہنے دو عبید، پتہ نہیں گھر والوں نے مجھے شادی میں شامل بھی کرنا ہے یا نہیں، میں تو ویسے بھی کسی بات میں نہیں ہوں، نہ بات طے ہونے میں نہ شاپنگ۔ مجھ سے تو ہر چیز چھپائی جا رہی ہے، جیسے نظر لگا دوں گی۔ وہ یاسیہ سے گویا ہوئی۔ مسز، میں اس وقت کوئی فالتو بات سننے کے موڈ میں نہیں ہوں، بس ریڈی ہو جاؤ، تمہارے پاس 5 منٹ ہے۔ ثانیہ نے بھی عقل کو ہاتھ مارا اور تیزی سے اندر بھاگی۔ عبید بھی مسکرا کر فریش ہونے چلا گیا۔ امی اب بس کریں، میرے پیر سوج گئے ہیں۔ ایرم کا بس چلتا تو بیچ مارکیٹ میں بیٹھ جاتی، پتہ نہیں مائیں اس موقع پر تھکتی کیوں نہیں ہیں۔ ایک سے ایک بہترین چیز کی تلاش میں انہوں نے پوری مارکیٹ اور مال کھنگال لیا تھا۔ بہت سا سامان انہوں نے توفیق صاحب کے ساتھ گاڑی میں گھر ہی بھجوا دیا تھا۔ ہاں تھک تو میں بھی گئی ہوں، چلو باقی کل پر رکھتے ہیں۔ سچ شکر کہ آسیہ مان گئی، لیکن گھر جانے سے پہلے مجھے کسی اچھی جگہ سے کھانا کھلائے۔ ایرم نے جھٹ سے فرمائش جھڑ دی، تبھی آسیہ کا موبائل بجنے لگا۔ میں نیکسٹ ایپیسوڈ جلدی اپلوڈ کروں گی، تب تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا۔